जनाब हाफिज़ अलमास साहब जो कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं और शहनशी पर जलवा अफरोज़ हैं। इंशाअल्लाह उनका मुहाज़रा होगा। उनका मौजू है नौजवान फ़ज़ला से राबते, उसकी अहमियत, फ़वाइद और मौजूदा ज़माने में वो क्या कुछ काम कर सकते हैं। मौजूदा ज़माने में मदारिस इस्लामिया से बहुत से अफराद फ़ारिग़ होते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने इदारों से और मादर इल्मी से वाबस्तगी न होने की वजह से और राब्ता न होने की वजह से एक बड़ी तादाद ज़ाय हो जाती है और बसा औक़ात उनके सामने बहुत से काम भी आते हैं, लेकिन तरजीहात का पहलू न होने की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता और इसके नतीजे में वो मुआशरे में वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। इस पस मंज़र में ज़रूरत इस बात की है कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मादर इल्मी से राब्ता कायम रखें, इदारे से वाबस्तगी रखें, जिनसे भी आपका ताल्लुक़ हो, जिनके बारे में शरह सद्र हो, उनसे बहरहाल अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी, समाजी ज़िंदगी में भी और दीन की नशर व इशाअत वाली ज़िंदगी में भी अपने बड़ों के मशवरे से अगर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि काम आगे बढ़ेगा और बहुत आसानी के साथ काम हो सकता है। इसी मौजू पर मुहादरा पेश करने के लिए हमारे सामने हाफिज़ अलमास साहब कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं। इनके नाम के पहले हाफिज़ तो लगा हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हज़रत मौलाना मतीनुल हक़ ओसामा रहमतुल्लाह अलैह के मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं और अकाबिर को इन्होंने बहुत पढ़ा है। बिलखुसूस हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को न सिर्फ इन्होंने पढ़ा है बल्कि यूँ कह लिया जाए पिया है तो कोई मुबालगा नहीं होगा। हम दरख्वास्त करते हैं हाफिज़ अलमास साहब कानपुर से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि आप हज़रात ने उन्वान के तारुफ़ में ये सुना कि हमारा उन्वान ज़रा वसी किस्म का है और दो चीज़ों को शामिल है। उन्वान का पहला हिस्सा तो वो है जिसमें नौजवान फ़ज़ला से राबते की अहमियत और ज़रूरत। हम इस उन्वान पर गौर कर रहे थे तो हमें सबसे पहले जो चीज़ याद आई वो हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का एक मलफूज़ जिसने बहुत अच्छा तज्ज़िया कर दिया है। हज़रत फरमाते हैं कि कौमों में जो ज़वाल आता है वो इस तौर पर नहीं आता कि यकदम कौमें ज़वाल का शिकार हो जाएं, बल्कि एक तदरीज होती है जिसके नतीजे में धीरे 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 हकीकत तब्दील हो जाती है रस्मियत से, और फिर उसके नतीजे में ये होता है कि रस्मियत की पैरवी होती है और उसी को कुल कायनात समझा जाता है। आप जब अपने समाज का और अपने माशरे का जायज़ा इस मलफूज़ की रोशनी में लेंगे तो आपको महसूस होगा वाक़या इसी तरह है। रस्मियत बहुत गालिब है। किसी भी चीज़ में नयापन पैदा करने की कोई भी कोशिश हमारे वहाँ नाकाम हो जाती है, बहुत सारे तानों का शिकार हो जाती है, बहुत सारे मनफी रवैयों का शिकार हो जाती है। और हर जिंदा कौम के अंदर आप पाएंगे कि बेहतर से बेहतर करने की सलाहियत और उसको अमली तश्कील देना जो हमारा उन्वान है। इस हैसियत से जब हम गौर कर रहे थे तो मगरिब के बाज़ नमूनों की तरफ जहन गया कि वो अपने फ़ज़ला को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो उनका जो फॉर्मेट था उससे समझ में आई, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हम आपको जो जोड़ रहे हैं कतअन इसके लिए नहीं जोड़ रहे कि हम आपसे चंदा मांगें। हम आपको इसलिए जोड़ रहे हैं कि हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि हमारे इदारे ने आपके अंदर क्या इनकलाब पैदा किया था, ये कारगुजारी सुनना चाहते हैं।
اور جب ذہنی صلاحیتیں کسی کام پر لگتی ہیں تو بہت اچھا ماڈل سامنے آتا ہے. انہوں نے اس پر غور کرا ہے اور باقاعدہ آپ جب اس کو اپنے ریسرچ کا موضوع بنائیں گے تو آپ غور کریں گے. انہوں نے اس پر غور کرا ہے باقاعدہ کہ کسی انسان کا کسی ادارے سے فارغ ہو جانا اور ادارے کے کام میں معاون بن جانا اور ادارے کا جو مقصد ہے اس کا حصہ بن جانا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کے پیدا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ وہ مربوط رہے، بغیر اس کے یہ بات نہیں پیدا ہو سکتی. اور وہ جو رابطہ ہوگا وہ بھی رسمی نہ ہو. رسمی رابطہ کوئی بدلاؤ نہیں لائے گا، وہ رابطہ بھی حقیقی ہونا چاہیے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے رابطے کی حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ صحیح معنوں میں جس جگہ سے ہم جڑے ہیں اس کے سامنے اپنے علاقے کی صورتحال اور اپنا کچا چٹھا، یہ حضرت ہی کا جملہ ہے، اپنا کچا چٹھا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں اور جو اس کی طرف سے ہدایت ملے اس کی پیروی کریں. یہ دو باتیں جب تک پیدا نہیں ہوں گی تب تک وہ رابطے کی جو چیز رابطے سے چاہی جا رہی ہے وہ نہیں آئے گی. ان دو باتوں کا پیدا ہونا ضروری ہے. ایک تو ہمارا کچا چٹھا کھل جائے، ہمارے معاشرے کی صحیح صورتحال آ جائے. اسی کے ساتھ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ادارے سے ربط نہ ہونا یا مضبوطی نہ ہونے کے نتیجے میں اور کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں. ایک چیز ہے خود رائی، خود بینی، عجب. اس کے نتیجے میں کوئی انسان پروڈکٹیو نہیں رہ سکتا، یعنی بہت سارے کام کرے گا لیکن کسی کام سے صلاح وجود میں نہیں آئے گی. جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا نتیجہ جس کو دیکھ کر اطمینان کیا جا سکے وہ پیدا نہیں ہوگا. خود بینی اور عجب کے ساتھ وہ اسی چیز کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے جب انقیاد کی صفت ہو. ایک بندہ کہیں سے ایسا تابع ہو کر کام کر رہا ہو کہ اس کے نتیجے میں اس کی کڑوی بھی اسے ماننا پڑے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رابطہ وہیں تک کرتے ہیں جہاں تک کڑوی نہ ماننا پڑے. جہاں بات ایسی آ جاتی ہے کہ ذرا یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ قبول کرنا بہت مشکل ہے، وہاں فوراً رابطہ ختم ہو جاتا ہے. وہی حضرت مولانا کی بات کہ وہ رسمیت بتا دیتی ہے کہ ہمارا رابطہ رسمی والا ہے، اور رسمی چیز سے کوئی بھی ایسی چیز وجود میں نہیں آتی جس کو دیکھ کر اطمینان کیا جائے. ایک کام بہت ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہے، رابطے کی کمی کی وجہ سے وہ بات نہیں پیدا ہو پا رہی. ایک تو رابطہ ہے اپنے بڑوں سے، اور اسی طرح سے ایک رابطہ ہے اپنے ساتھیوں سے. رابطہ ایک فکر کے، ایک خیال کے چند لوگ مل کر خالی بیٹھا کریں. عموماً نفس و شیطان کی طرف سے یا یہ کہہ لیجئے مادیت پرستانہ سوچ کے نتیجے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو دینی کام کرنے کے خیالات آتے ہیں وہ بہت بڑے آتے ہیں. ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر ہمیں کام کرنا ہے، وہ چھوٹے کام کرنے کا کسی کو خیال نہیں آتا. اور جب بھی کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو ایسا بناتے ہیں کہ بناتے ہوئے یہ خیال ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مکمل تو ہونے سے رہا. یعنی جس وقت بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ احساس رہتا ہے یہ مکمل تو ہونے سے رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ رابطے کی کمزوری کی وجہ سے جو عجب اور خودبینی پیدا ہوئی ہے وہ اس پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم کسی ایسے کام سے جڑیں جس میں ذرا نمایاں ہو جائیں، جو بہت بڑا کام ہو، نظر آتا ہو. چھوٹے کاموں کی طرف ذہن نہیں جاتا. اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر کام کی سب سے مشکل چیز یہ ہوتی ہے اس کام کا پہلا اسٹیپ. تو اس کام کا پہلا، یعنی یہ رابطے کے کام کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ایک تو اپنے بڑوں سے رابطہ ہو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ طبائع میں تفرد کا مادہ بدترین عیوب میں سے ہے. یہ جو بات ہے نا کہ ہم الگ دکھیں، ذرا یہ تو سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں. تو اپنے ساتھ والوں سے جب ایک فکر کے لوگ کسی جگہ بیٹھتے ہیں
تو جو نتیجہ نکل کر آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے جذبات ذرا ٹھنڈے پڑے تو دوسرے نے تقویت دے دی، دوسرے سے کوئی کام کی بات سیکھنے کو ملی اور آگے بڑھ گئے، کبھی ایسا ہوا کہ دوسرے کے اندر جذبات میں کمی میں، چونکہ میرا وقت پورا ہو گیا، بس ہم چند آئیڈیاز لکھ کر لائے تھے، ان کو مکمل کر دیں، چند لفظوں میں میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ عصری تعلیم یافتہ لوگ اور آپ ایک ساتھ بیٹھیں، ایک جگہ مل کر بیٹھیں، صرف بیٹھنے کی کوشش ہو جائے۔ مثلا کوئی کسی کالج میں پڑھتا ہے تو پوری ایک ٹیم کو اور ادھر فضلہ کی ایک ٹیم ساتھ میں بیٹھنا ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک آئیڈیا ہے اس زمانے میں اسلامک کاؤنسلنگ کا، بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو اپنے اندر میں خوف محسوس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک بزرگ تو کہا کرتے تھے یہ ظلم ہے، آپ کے پاس ان کی امانت موجود ہے، آپ نہیں پہنچا رہے ہیں، اس ظلم سے تو توبہ بھی نہیں کری آپ نے، یہ تو ظلم ہے جو کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس نبوت کی وہ میراث موجود ہے جو ان کے اندر ایسا بدلاؤ پیدا کر سکتی ہے۔ تو کاؤنسلنگ سینٹر یہ اپنے میں پورا ایک موضوع ہے کہ اس کا قیام کیسے ہو اور اس کو کیسے چلایا جائے، اس میں کیا کیا چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ یہ اپنی مقصدیت سے نہ ہٹے، پتہ چلا ہم سائیکیٹرک بن گئے، وہاں یہ بھی نہ ہو، ماہر نفسیات نہیں بننا ہے، ہمیں ایسا ایک اسلامک کاؤنسلنگ جسے کہتے ہیں، تو اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو خالی آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں۔ پھر اسٹڈی سرکل ایک چیز ہے، یعنی اسے حلقہ مطالعہ کہہ لیجئے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے فضلہ میں کہ حلقہ مطالعہ ایک ہو، وہ مطالعہ خالی پڑھنے کی چیزیں نہ ہوں، بلکہ اس میں 20 منٹ پڑھیں گے، 10 منٹ میں غور کریں گے، 2 منٹ میں اس کی سمری بیان کریں گے، یہ سب کے ذمہ ہوگا، 6 کی ٹیم بنا لیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں حضرت بھائی کہ ہمیں رسمیت سے نکلنا پڑے گا، تب اس طرح کے آئیڈیاز کو ہم امپلیمنٹ کر پائیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ اور آخری میں وہی بات، یہ باتیں بغیر بڑوں کے مشورے کے کرنا بہت حد تک ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محسوس ہو رہی ہے، کام میں کاہلی ہو رہی ہے، اس نے تقویت پہنچا دی، یہ جب تک نہیں ہوگا، یعنی آپسی رابطہ، بہت ظاہر ہے کہ ہر چیز کی جس زمانے میں ہم ہیں اس کی ہر چیز کی ریزننگ دی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک ریزننگ دی ہے، وہ کہتے ہیں جیسے چراغ ہوتا ہے تو 2 چراغ ملا دو تو اوپر روشنی بڑھ جائے گی، بالکل اسی طرح جب 2 فکر کے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو اوپر روشنی کا اضافہ ہونے لگتا ہے، وہ آپس کی نسبتوں کے الوان ہیں جو مل کر ایک الگ قسم کا نور پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنے علاقے میں جو ہماری سوچ کے، ہماری فکر کے لوگ ہیں ان سے جڑا رہنا، ان سے وابستہ رہیں۔ اس کے نتیجے میں یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے جڑ کر کوئی پروگرام بنائیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی ان سے ایک مجلس ایسی بن جائے جس میں صرف بیٹھنے لگیں، اور اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت صلاحیت والے ہوتے ہیں لیکن صلاحیت لگ نہیں پا رہی ہوتی ہے، وہ خود بخود کام وجود میں آنے لگیں گے۔ ایک بات اور ہے رابطے میں جس کو پیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ ہمیں باقاعدہ یہ حکم ہے دین میں ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھیں۔ اس کی کیا صورت ہے ابھی ہمارے سامنے، اس پر غور کر لیں۔ کیا واقعی اس وقت ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی صورت ہے جس میں ہم دین میں اپنے سے بڑے کو دیکھ پا رہے ہیں؟ اور اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی زندہ شخصیت ہماری رہنمائی کرے اور وہ ہم سے بڑا ہو اور ہمیں بتائے، اس کے مشورے سے کچھ کتابیں طے ہوں جس میں ہمیں غیر رسمی چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہو، کچھ اس طرح کی چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہو جس میں بہت بڑے بڑے خواب نہ دکھائے جا رہے ہوں، ایسے قدم اٹھانے کی ترغیب ہو جو ہوں تو چھوٹے لیکن بہت ثمر آور۔ یہ تو تھی میرے موضوع کے پہلے حصے کی گفتگو، رابطے کی اہمیت و ضرورت۔ دوسرا اس گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔
پچھلی گفتگو سے جوڑ کر غور کیجئے. جب ہم یہ مان آئے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا، ہمیں تو ایسے کام کرنے ہیں جو آسانی سے ہو سکتے ہوں اور نتیجہ خیز ہوں، بڑوں کی رہنمائی میں کرنے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم یہ غور کر لیں کہ ہمارے علاقے میں کون کون سے کام ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جس بھی علاقے میں ہم ہیں وہاں ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل قحط آیا ہوا ہو، دینی کام ہی نہ ہوتے ہوں، کام تو ہو رہے ہیں. اس میں ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ جو پہلے سے کام چل رہے ہیں اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس پر غور کر لیں. تو بہت سے مکاتب ہیں، بہت سے اسکول ہیں جو مسلم مینجمنٹ کے ہیں، کچھ تو ہیں جو اسلامک اسکول ہیں اور کچھ ہیں جو مسلم مینجمنٹ اسکول ہیں. وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی نظیریں موجود ہیں، آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی، جہاں لوگوں نے یہ کیا کہ اسکول والوں سے رابطہ کر کے یہ کہا کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہمیں آدھا گھنٹہ دے دو اپنے اسکول کا، ہم اس میں آپ کا کوئی تعلیمی نقصان بھی نہیں ہوگا کسی قسم کا، اسکول کے مینجمنٹ میں بھی ہم کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، ہمیں بس آدھا گھنٹہ چاہیے. شروعات میں تو نہیں چلا، لیکن بعد میں بعض اسکولوں نے جب اس کو قبول کر لیا تو جو اس کے اثرات دکھے چل گیا کام. اس میں بھی وہی بات ہے کہ بڑوں کے مشورے کے بغیر یہ نہ کریں، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جڑتے تو ہیں کسی اچھی نیت سے، لیکن جاتے جاتے بات اتنی بدل جاتی ہے کہ وہ کوئی اور ہی مقصد بن جاتا ہے، کام پھر دین کے مقصد سے نہیں ہو پاتا. اسی طرح سے ہم اسکول سے جڑ گئے تو اب ہم اسکول میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اسکول میں کیا کیا ہوتا ہے، تب تو ہم کوئی قدم صحیح معنوں میں اٹھا سکتے ہیں. یعنی یہ بات ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں تاکہ ہمارے فضلاء کے سامنے یہ بات یہ واضح ہو کہ ہم کوئی قدم اندھیرے میں نہ اٹھائیں. ہم چلے گئے اور ہم نے بات بھی کر لی اور رابطہ بھی کر لیا اور کام بھی شروع کر دیا، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، کس طرح کی ذہن سازی، وہاں پر کیسی ذہن سازی کی ضرورت ہے، کیا کیا عناوین ہیں جن کو ہم وہاں کور کر سکتے ہیں. اس پر بھی تو باقاعدہ مشورہ ہونا چاہیے نا. یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑوں سے مشورے سے خارج ہیں؟ ہم وہاں کن کن چیزوں کو عنوان میں شامل کر کے محنت کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہوں اور کوئی رزلٹ ہی نہ آ رہا ہو کیونکہ ہم نے ٹاپک غلط چنے ہیں. یہ ذہن میں ایک زاویہ رہنا چاہیے. ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا عنوان ہوں گے، ہم تو یہ بتلا رہے ہیں کہ ذہن میں ایک زاویہ اس طرح کا بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے ہو کہ ہم وہاں ایسے ہی نہ چلے جائیں، بلکہ ہمارے مثلا اس زمانے میں پریکٹیکل تعلیم دینے کا رواج، یعنی اشاروں کے ذریعے ایکٹنگ کر کے ایکشن کے ساتھ تعلیم دینے کا رواج زیادہ ہے. اب ہم غور کریں ہمارے وہاں اس طرح کا کون سا ماڈل ہے جو اس طرز پہ تعلیم دیتا ہوں. صرف مثال اس لیے دے رہے ہیں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے. مثلا ہمارے وہاں آداب کی کتاب ہے. آداب کی کتاب میں ادب سکھایا گیا ہے کہ دروازہ کس طرح بھڑبڑانا ہے، کتنا رکنا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ادب سکھائے گئے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زبانی کہنے کے بجائے کلاس روم سے باہر طلبہ کو کھڑا کر دیں اور دروازہ بھڑبڑا کے دکھا دیں؟ کیا مشکل ہے؟ اور اس کی تو کتب حدیث میں نظیریں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعلیم دی ہے، صحابہ اکرام کے وہاں اس طرح تعلیم دینے کا رواج تھا، ہمارے بزرگوں کے وہاں اس طرح تعلیم دینے کا رواج تھا. یاد آ گیا واقعہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ بعض دفعہ اپنے خادمین سے اسی نیت سے وضو کرواتے تھے کہ ہمیں وضو کراؤ، اور کہتے تھے کہ یہ نیتیں کرو. تو یہ پریکٹیکلی تعلیم دینے کا رواج تو ہمارے وہاں ہے، بس وہی کہ ہم رسم میں ایسا جکڑ گئے ہیں کہ کبھی کبھی مزاح کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم پگڑی بنی ہوئی پگڑی جلسہ دستار بندی میں نہیں سر پہ رکھتے، کہ ہمارے وہاں باندھی جاتی ہے.
اس لیے بنی ہوئی کیسے, وہ تو نئی چیز ہو جائے گی. اتنا زیادہ جکڑ گئے. اب بتائیے اس طرح کیسے کوئی اچھا رزلٹ آئے گا سامنے؟ آ ہی نہیں سکتا. اور آپ اس حیثیت سے غور کیجئے, آپ کے سامنے ایک نئی دنیا کھل جائے گی آداب کے سلسلے میں. آپ آداب کی تعلیم دے رہے ہوں گے اور سب کچھ پریکٹیکل ہوگا. اور جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے سب کچھ پریکٹیکل کر دیا, ان سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا اور بہت سارے رزلٹ لے کر آئے گا. لیکن اس میں بس وہی ہے, یہ تو ایک مثال دے دی, آپ کو خود ذہن لگانا پڑے گا. اسی کے ساتھ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کام شروع کرا, ہم ترغیب دے رہے ہیں. مثلاً ہم نے کام کیا گناہوں پر, گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی. دیکھیے خوب ترغیبیں دے رہے ہیں, لیکن یہ نہیں واضح کیا کہ گناہ کی حقیقت کیا ہے, گناہ ہوتے کیا کیا ہیں. آپ ساری زندگی کہتے رہیے گناہ نہ کرو. ان بچوں کو آپ ترغیب بھی دے رہے ہیں, آپ کے اسکول میں جا کے پڑھا بھی رہے ہیں, سکھا بھی رہے ہیں گناہ نہیں کرنا چاہیے, گناہ بہت گندی چیز ہے, لیکن بتایا نہیں گناہ کیا ہوتے ہیں, گناہ کی حقیقت کیا ہے. وہ ہو سکتا ہو آپ کی تقریر سے متاثر ہو کر رو بھی دے, لیکن گناہ نہیں چھوڑے گا, پتہ ہی نہیں ہے اس کو حقیقت. یہ ہوا کیوں؟ بس وہی رسمیت کہ ضرورت نہیں محسوس کر رہے کہ نئی نئی چیزیں ہم کیا ایڈ کر سکتے ہیں اس زمانے میں. یعنی وہی کام جو ہمارے وہاں ہو رہے ہیں, ان کو ایک نیا زاویہ, نئی شکل, ایک نئی معنویت ان کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. مکاتب کے سلسلے میں بھی یہی سب کچھ کیا جا سکتا ہے. حفظ کی درجگاہیں ہیں, درجے چلتے ہیں. آپ جا کر کہیے کہ ہمیں کام کرنا ہے, کام اس انداز سے کرنا ہے کہ ہم خالی 15 منٹ لیں گے, بس اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے, اور ہمیں اس پر کوئی نفع نہیں چاہیے. 15 منٹ دینے میں کسی کو کیا مشکل ہے؟ اور اس میں کچھ طے کر لیجئے کہ ہمیں ان کو یہ سکھانا ہے, یہ سکھانا ہے. یہاں رک کر ایک بات کہیں, عموماً ایسا ہوتا ہے جب ہم لوگ کسی جگہ کام کے لیے اترتے ہیں, کام کرتے ہیں زمینی سے سطح سے, تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو صحیح دین اسلام کے مخالف ہیں. وہ کسی اور نظریے کو مانتے ہیں اسلام سمجھ کر, جو صحیح اسلام نہیں. ہر جگہ یہ صورتحال ہے جس سے دو چار ہونا پڑتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں عموماً کرتے یہ ہیں کہ کوشش وہاں کرتے ہیں جہاں نتیجہ نکلنے کی بہت کم امید ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جو حافظ بچے ہیں, ہم ٹارگٹ کر کے کہ ہمارے علاقے میں یہ محنت ہو رہی ہے, یہ غلط نظریہ پھیلایا جا رہا ہے, ہم ان حافظ بچوں پر اب سے محنت کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر عجلت ہے, ہم چاہتے ہیں جلدی سے کام ہو جائے, جلدی سے رزلٹ سامنے آ جائے. اس کی وجہ سے وہاں ٹارگٹ کرتے ہیں, اور وہاں ٹارگٹ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کام تو ہوتا ہے, بہت حد تک بات قبول بھی کی جاتی ہے, لیکن جس قدر کی محنت ہوتی ہے اتنے اثرات مرتب نہیں ہوتے. چھوٹے بچپنے پر یا اس طرح کی درسگاہوں میں جا کر آپ محنت کر لیں گے اور اپنی بات آسانی سے منوا لیں گے, بات قبول کرنا ان کے لیے آسان بھی ہوگا, اور چند ہی سال گزریں گے آپ کے داعی بہت زیادہ پیمانے پر تیار ہو چکے ہوں گے, اور اندازہ بھی نہیں ہوگا. بس اس کے لیے بڑے پروجیکٹ کا نام نہیں ہوگا, بس اس میں ہو سکتا ہو آپ کا نام بھی نہ ہو, کہیں وہ چھپے بھی نہ, لیکن کام بہت بڑا ہو جائے گا. چونکہ گفتگو یہ چل نکلی کہ صحیح دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہماری ایک ذمہ داری ہے, اور اس کے مقابلے میں غلط نظریات کا پروپیگنڈا بھرا ہوا ہے ہر طرف. یعنی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے فیمنزم اور نہ جانے کتنے کتنے ازم ہیں, کون ان کا تعارف کرائے. ان کے تعارف کے لیے بھی باقاعدہ ایک مجلس کی ضرورت ہے. الحاد ہے, اور یہ کہنا کہ پہلے تو کسی زمانے میں آپ خاص لوگوں پر ٹارگٹ کر کے محنت کر لیں گے, اب خاص لوگ نہیں بچے. موبائل اور انٹرنیٹ آ جانے کے بعد ہر گھر میں ہر فتنہ پہنچا ہوا. اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے, یہ والی تو بات ہو سکتی کہ ہمیں نہیں معلوم. صحیح جملہ یہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہے نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا.
کچھ اندرونی فتنے بھی ہیں. کبھی اس طور پر غور کیجئے، بغیر غور کیے رسم سے باہر نہیں آ سکتے اور کوئی مفید کام نہیں کر سکتے. کبھی اس صورتحال پر غور کیجئے. ایک عام آدمی جو زیادہ دینی معلومات نہیں رکھتا، بس اس کو اتنا معلوم ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، زکوٰۃ دے دینی ہے، حج فرض ہو جائے حج کر لینا ہے، وہ دین کی بنیادی چیزیں جانتا ہے، مسجد میں آتا ہے پابندی سے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن وہ دین کی گہرائی سے واقف نہیں ہے. وہ جس وقت موبائل اٹھا کر دین سیکھنے کی کوشش کرے گا، آپ اندازہ لگائیے کیسے شک کا شکار ہوگا. اس کی جگہ رکھ کے سوچئے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا ہے، دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت کا سب سے بڑا فریضہ یہی ہے. اس کے اندر یعنی اگر صحیح معنوں میں طلب ہے تو کیسا ہیجان اندر پیدا ہوگا، کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا. اور اسی کے نتیجے میں ایک چینل یوٹیوب پر اور بن جاتا ہے جو اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ صحیح صورتحال سمجھی نہیں ہے کہ ہمیں کام کرنا کس پر ہے. یعنی میدان میں اتر گئے ہیں، یہ نہیں پتا ہے، پہلے سے نہ ٹاپک ڈیسائیڈ کیے ہیں، نہ کسی سے مشورہ کیا ہے کہ کن موضوعات کو سلیکٹ کیا جائے. اگر ہمیں فتنوں پر ہی کام کرنا ہے تو اس کا کیا طرز ہونا چاہیے یہ نہیں طے کیا ہے، بس میدان میں اتر پڑے ہیں. جس زمانے میں تحریکات کا زور تھا اس زمانے میں ملفوظات میں حضرت کے وہاں یہ جملہ بہت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جائز و ناجائز پتہ کرنے کا نہیں ہے. حضرت سے لوگ آ کر کہتے تھے یہ زمانہ جائز و ناجائز پتہ کرنے کا تھوڑی ہے، یہ تو میدان میں اتر جانے کا ہے. کون سے میدان میں اترنا جس کے نہ اصول معلوم ہے نہ شرائط معلوم ہے. یہ بات ہر جگہ لاگو ہوتی ہے کہ ہم پہلے سے معلوم تو کر لیں کہ ہمیں جا کے کیا عام کرنی ہے، بات کون سی بات پھیلانی ہے. ہم جو چیز بنا رہے ہیں، جس چیز کو عام کرنا، مثلا اس پر کام ہو سکتا ہے باقاعدہ ہم لوگ آپس میں بیٹھیں اور صحیح تعبیرات جو ہمارے اکابر کی ہیں جو اس زمانے میں عام ہونی چاہیے ان کو سلیکٹ کریں اور باقاعدہ اس کی محنت کریں کہ یہ تعبیر ہمارے علاقوں میں عام ہے. اور کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مشورے سے چند کتابیں متعین ہوں گی، اس سے تعبیرات نکال لی جائیں گی، مثبت ہوں گی اور پوری بات کہنے والی ہوں گی، ایک عام آدمی کے لیے اطمینان پیدا کرنے والی ہوں گی. لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ غور کر لیں کہ کرنا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ صحیح تعبیرات کا کام کچھ مشکل نہیں، چند لوگ مل کر بیٹھیں تو خوب ایسی تعبیرات نکال لیں گے کتابوں سے جو بہت مفید ہیں. اس زمانے میں ان کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے. مثلا ہم ایک مثال آتی ہے ذہن میں، ہمیں ایک بندے کو یہ سمجھانا ہے اور یہ ہماری دینی ضرورت ہے یہ سمجھانا کہ ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں اس طور پر جائیں گے تو ہو سکتا ہو بعض لوگ ہمیں کسی خاص نام سے موسوم کر دیں اور ان کو موقع مل جائے لوگوں کو کاٹنے کا. ہم یہ نہ کر کے یہ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو خوب عام کر سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی بعض اوقات نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف ذرا تعبیر کا فرق ہوتا ہے. حضرت مولانا نے منتخب ملفوظات میں حضرت تھانوی کا یہ ملفوظ نقل کیا ہے کہ دو بزرگوں کے دو طرز، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اور سید احمد شہید کا. ایک صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، کہا میرے پاس رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. تو ان کو جواب ملا ارے تصویر ہے. ایک ایسا جواب ملا جو ذرا منفی قسم کا تھا. وہ صاحب دوسرے بزرگ کے پاس گئے، ان سے پوچھا، کہا جب حضور کا انتقال ہو گیا تو کیا کیا گیا تھا؟ کہا غسل دے کر دفنا دیا گیا تھا. کہا اس کو بھی اچھے سے غسل دے کر دفنا دو. نتیجہ کیا ہوا؟ وہی تو نتیجہ نکلا. تو ہم اپنی تعبیرات صحیح کر لیں تو بہت حد تک لوگوں کے لیے یہ کہنے کا موقع ختم ہو جائے گا. ایک آدمی کو کسی لفظ سے چڑ ہے اور ہمیں بھی
اصرار ہے کہ ہم وہی لفظ بول کے سمجھائیں گے، اس کو اس لفظ سے چڑ ہے۔ جس زمانے میں حضرت عالم عرب میں حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے تصوف و سلوک کے سلسلے میں جو باتیں کہیں، ان میں کی ایک بات یہ تھی، نہ کہو تصوف، تزکیہ و احسان کہہ لو، کیا مقصدیت میں فرق آ جائے گا، لیکن تعبیر، آپ کی تعبیر ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو لگتا ہو کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں مزید اطمینان پیدا کرنے والی ہوگی۔ اس کے لیے تو غور کرنا پڑے گا۔ اور قول ہمارے مولانا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں پکا پکایا مل جائے، کچھ سوچنا نہ پڑے، تو پکا پکایا ملنے پہ تو یہ نہیں ہوگا، سوچنا تو پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے لوگوں کو، نئے فضلاء کو، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری زبان ہے، جو بات پہنچانے کا طرز ہے، ذرا دیکھ لیں زمانہ کس طرز پر بات پہنچا رہا ہے۔ کیا زمانہ خالی اسپیچ کے ذریعے بات پہنچا رہا ہے؟ کیا خالی ایموشنل گفتگو کر کے بات پہنچا رہا ہے؟ یا ساری چیزوں کا جامع ہے؟ آپ کسی ایسے بندے کا جو بڑے یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، ذرا یوٹیوب پر ایک مرتبہ اس نیت سے لیکچر سنیے کہ اس کا طرز گفتگو دیکھیں گے، اس میں کتنی ریزننگ ہے، کہاں کہاں رک کر اس نے اپنی ایک بات بتانے کے بعد 4 مرتبہ ریزن بتلایا ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اور ہماری بات میں انسٹرکشن کے علاوہ ریزننگ کہاں ہوتی ہے؟ ہماری بات چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک ہمارے وہاں حکم ہوتا ہے، یہ نہیں پتا ہو نہ ساری زندگی اس کو یہ پتہ چل پاتا ہے یہ حکم ہم کاہے کے لیے اس کو دے رہے ہیں۔ وہ اسی حکم کو سنتا سنتا بڑا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے استاد نے ہمیں مارا تھا تو ہم بھی بدلہ نکالیں گے، اب ہم پڑھائیں گے تو ہم بھی ماریں گے۔ تو زبان کی تربیت، ہماری زبان یعنی گفتگو میں ڈائلاگ کا عنصر غالب ہو، ہم گفتگو اور اس کے لیے ہم آپ سے صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے۔ یہ جو ہم آپ کو گفتگو میں بتا رہے ہیں، یاد آ گیا بتاتے ہوئے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے وہاں جب تمہیں شرک کی نفی کرنی ہو تو ڈائریکٹ قبروں سے بات نہ شروع کرنا، معبودان باطل سے بات شروع کرنا، اور اس کے اتنی نفی بیٹھلانا کہ یہ بات مؤثر ہو جائے تمہارے لیے۔ یہ ہمارے بڑے سکھا گئے ہیں کہ ہمارا طرز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، اور بہت آسان راستہ اس کو سیکھنے کا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز گفتگو کی نقل کی جائے۔ ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے، جو سنتوں پر سنن و آداب پر مشتمل کتابیں ہیں ان سے دیکھ لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کلام کیسا ہوتا تھا، حضور گفتگو کیسے کرتے تھے۔ اور چونکہ ہم گفتگو فضلاء سے کر رہے ہیں، اس لیے ہماری خالی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہمیں گفتگو کرنا آ جائے، ہمارے سرکلز ایسے ہونے چاہیے جہاں گفتگو کی تربیت دی جا سکتی۔ یہ ایک مفید کام ہے زمانے کے لیے۔ اس میں ایک اچھا کام یہ ہو سکتا ہے، ہم ایسے بڑوں کو منتخب کریں اپنے، جن کا طرز گفتگو اس زمانے میں کسی قدر معنویت رکھتا ہے، ایسے بڑوں کی گفتگویں سنیں اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں حوالہ صحیح سے یاد نہیں آ رہا اس لیے، لیکن ہے اپنے کسی بزرگ کا، اور غالباً حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ہم نے اس کی مشق کری تھی کہ اپنا طرز کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنائیں گے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ گفتگو میں جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی غلط ہے کہ یہ کہا جائے کہ پوری گفتگو جذباتی ہونی چاہیے۔ جو چیزیں ہمیں سکھانی چاہیے، بہت یعنی ایک طرح کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ سارا سب کچھ انہوں نے لے لیا، جن کو ہم کہتے ہیں دجال کے لوگ، انہوں نے وہ سب کچھ لے لیا جو چیزیں ہمیں سکھانی چاہیے۔
وہ باقاعدہ سکھاتے ہیں پچ کیسی ہونی چاہیے، کہاں پر گفتگو کی آواز بڑھے گی، کہاں پہ دھیرے ہوگی. یہ ہماری چیزیں تھیں اور سب اپنے ہی ہیں، اس لیے کہنے میں کوئی بات بھی نہیں ہے. یہ اس کے بغیر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی کہ ہماری نجی گفتگو بھی ٹھیک ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری نجی زبان بالکل خراب ہو اور جس وقت ہم ممبر پہ بیٹھے ہوں زبان بہت شائستہ ہو جائے. ممکن نہیں ہے. اتنے زیادہ تکلف کے ساتھ گاڑی نہیں چلتی، نکل آئے گی کہیں نہ کہیں. تو اس طرح کے شعبوں کے قیام کی ذمہ داری کہ جہاں زبان و بیان کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، موجودہ زمانے کے کرنے کا بہت اہم کام ہے ہم لوگوں کے لیے. اسی کے ساتھ ایک بات یہ کرنے کی ہے کہ ہماری عوام سے غیر رسمی ملاقات کا کوئی بندوبست ہو. اس میں مثال یہ یاد آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر بعد کی مجلس کا انعقاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فجر بعد کی مجلس ہے، اس طرح کی مجلسیں ختم ہو گئیں. اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں خواب سنائے جاتے تھے، مزاحی باتیں ہوتی تھیں، لطیفے سنا دیے جاتے تھے. کبھی حضور خواب سنا دیتے ہیں، کبھی کوئی سنا دیتا ہے، فلاں نہیں آئے، آج فلاں مجلس میں نہیں آئے، کہاں ہیں، ان کی خیریت لے لی جاتی تھی. اس طرح کی مجلس ختم ہو گئی ہے. اس کے قیام کی باقاعدہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی غیر رسمی قسم کی مجلس ہو جس میں کوئی لیکچر نہیں ہو، کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی موضوع سے متعلق یعنی کوئی موضوع طے کر کے کوئی بات نہیں کی جا رہی. بس ایک اس وقت مسجد کے امام صاحب یا محلے کے مولانا صاحب فلاں جگہ بیٹھتے ہیں. یہ بھی کوئی ایسی، ہمارے اکابر کے وہاں تو اس کی نظیریں موجود ہیں. باقاعدہ بیٹھنے کے اہتمام، خالی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خالی بیٹھتے تھے، کچھ نہیں. کوئی بات نکل آئی تو کلام شروع ہو گیا، نہیں نکلی تو سب بیٹھے. ہم لوگوں نے بھی ایک طرح کی ضد پکڑی ہوئی ہے کہ سمجھائیں گے تو خالی بیان میں سمجھائیں گے، اور جن کو سمجھانا ہے انہوں نے بھی پکڑی ہوئی، آئیں گے نہیں بیان کے نام پہ. ہم کیوں نہیں بلا سکتے دسترخوان پر؟ یعنی ہم خالی ذرا سا باہر تو نکلیں، رسم توڑ دیں، کیا ہو جائے گا؟ ہم دسترخوان پہ کیوں نہیں بلا سکتے؟ یعنی کیا ایسی تصویر نہیں بن گئی ہے؟ اللہ کرے میری یہ بات غلط ہو کہ سب سے کڑوے مولانا لوگ ہوتے ہیں، مسکراتے بھی تو نہیں ہیں. تو یہ تصویر کیوں بن گئی؟ یہ تصویر تو نہیں ہے جو قرآن نبوت کی بیان کر رہا ہے، وہ تو گھلے ملے لوگ ہیں ہمارے. لیکن اس کے ساتھ وہی والی بات کہ جب ہم بزرگوں کے مشورے سے چلیں گے، اس کے ساتھ وقار کا بھی اہتمام ہو. ایسا نہیں کہ گھلے ملے تو ایسا گھلے ملے کہ اپنی شناخت ہی بھلا دی، کہ ایسا گھل مل گئے کہ اتنا مذاق و تفریح ہونے لگا کہ پھر جو بات پیدا کرنی تھی وہ بھائی بغیر ایک درجے کے تقدس کے بات اثر نہیں کرتی ہے. آپ وہ بھی کھو بیٹھے تو کہاں اثر کرے گی؟ ایسا بھی نہ ہو، بیچ کی چیز ہو، یہ بغیر مشورے کے نہیں ہو سکتی. جس نے راہ پار کری ہے وہی بتائے گا، ورنہ ہماری طرح کا آدمی تو وہ کہتے کہ اس موقع پہ تو آپ کو جلال میں آ جانا چاہیے تھا، جس موقع پہ جمال کی ضرورت ہو. اس کے لیے باقاعدہ آپ لوگوں کو گفتگو سن کر یہ نہیں لگ رہا کہ اس کو بھی موضوع بنانا چاہیے، اس کو بھی سیکھنے کے لیے جانا چاہیے بزرگوں کے پاس. یہ بھی ہماری اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں کتنے بگاڑ آ رہے ہیں. عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.